बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादाद दुरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और साथ पर। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी प्रोग्राम इस्लाम और हम में हाज़िर खिदमत है। और हज का मौका है और लोग हज करने पहुंच चुके हैं, हज अदा हो रहा है, लोग पहुंच चुके हैं उस मकाम पर और सब के सब जो है कि वो खाना काबा की ज़ियारत कर रहे हैं। और हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान भी तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब सूफ़ी अब्दुल लतीफ़ हज़ारवी साहब और जनाब प्रोफेसर अज़ीज़ अहमद बेग साहब। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि हज के फ़लसफ़े पर बात की थी। आज यानी कि वो हज तो तकरीबन अदा हो गया, तो अब जो मामलात हैं वो कुर्बानी के मामलात हैं कि वहाँ पर भी लोग कुर्बानी करेंगे और यहाँ पाकिस्तान में भी लोग कुर्बानी करेंगे, तो उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो पहले मैं इससे कबल के मेहमानों की तरफ जाऊँ, आपको खाने काबे का जो मंज़र इस वक्त जो नज़र आ रहा है, आप जो देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि उसकी अक्कासी करें और अशार के ज़रिए। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र लिख दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, माशा। तो ये काबे का मंज़र है। इस वक्त काबे की जो कैफियत है, लोग जोक दर जोक उसके गिर्द घूम रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और अपनी हाजतें पेश कर रहे हैं। और जो हाजी हजरात हैं, जो जिन्होंने हज किया है और हज कर रहे हैं, वो कुर्बानी की तरफ जा कि कुर्बानी भी कर रहे हैं। तो कुर्बानी के लिहाज से जिस तरह की ये कुर्बानी भी, जिस तरह हमने साबका प्रोग्राम में बात की थी कि ये हज जितने का जितना है वो सब अंबिया की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है कि उनकी अदाओं का नाम, उनकी अदाओं का नाम है, उनके आशिकाना अंदाज का नाम है। तो इसी तरह जो कुर्बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश की अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह ने क्या किया कि आपकी जगह पर दुम्बे को ले आया और उसको ज़िबा करवा दिया, तो ये कुर्बानी अदा हो गई। तो कुर्बानी के हवाले से सूफ़ी साहब आप इसका ज़िक्र कीजिएगा कि शरई क्या हुक्म है कुर्बानी का।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدانہ واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ جی زبیر بھائی، قربانی قرب سے بنا ہے اور اس کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور یہ ہر دور میں ہوئی، یہ نہیں کہ صرف ایک دور میں، لیکن ابتداً جو زمانہ تھا اس کا تھوڑا سا انداز مختلف تھا۔ قربانی کو کوئی معاملہ ہوتا تھا تو اپنی اپنی قربانیاں لے کے پہاڑ پہ رکھتے تھے، اور جس کی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آ کے اس کو جلا۔ حابیل و قابیل سے شروع ہوا۔ بالکل حابیل قابیل کا یہی ہے، اذ قربا قربانا فتقبلا، ہاں جی، کہ جب دونوں نے قربانی دی اور ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہ ہوئی۔ اور اس میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قربانی جو قبول ہو جاتی ہے بعین ہی وہ جنت میں چلی جاتی ہے۔ سفیان نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے تھے، تو جو دمبا جنت سے آیا تھا نا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہاں جی، یہ دمبا دراصل یہ وہی دمبا تھا جو حضرت حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا، تو وہ جنت میں، تو ہر قربانی جنت میں جا کے زندہ، ہر قربانی یاد رکھیے، چاہے انسان کی ہو شہید کی صورت میں، ہاں جی، چاہے جانور کی ہو، جو قربان ہے وہ زندہ ہے اور وہ جنت میں زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ قربانیاں جنت میں زندہ ہیں، موجود ہیں۔ ہم جو بھی قربانیاں کرتے ہیں وہ جنت میں آگے موجود ہوتی ہیں، اور ہم جب وہاں جائیں گے تو اپنی ساری قربانیوں کو وہاں پائیں گے، بلکہ یہی نہیں، پل صراط پر قربانی ہی ہمیں لے کے جائے گی اکثریت کو، بعض کے لیے براق بھی آئیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو قربانی جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے، پھر کرتے کرتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، بڑی مشہور روایات ہیں، پہلے اٹھتے ہیں تو آپ گائیں ذبح کرتے ہیں، پھر بکریاں ذبح کرتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، اور جب بعد میں حکم ہوتا ہے کہ نہیں، اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، چونکہ آپ کو حکم ہوا کہ اپنا پیارا بیٹا ذبح کرو، تو آپ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت ہاجرہ سے فرما کر آپ حضرت اسماعیل کو لے کے آتے ہیں، اور مقام قربانی پہ پہنچ کر جب آپ فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے، تو بتا ذبح ہونا چاہے گا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو اس وقت آپ نے جو عاشقانہ جواب دیا، اے ابا جان، جس کا آپ کو حکم دے دیا ہے گیا ہے، جس کا آپ کو حکم دیا گیا آپ کر دیجئے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابر کرنے والوں میں سے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب دونوں راضی ہو گئے اور انہوں نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، تو اس وقت جنت سے وہ دمبا لایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جلال میں آ چکے تھے اور چھری کو حکم دے رہے تھے کہ چھری کیوں نہیں کاٹ رہی، تو چھری کیسے کاٹے، رب جلیل نے منع کیا ہوا تھا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکتے میں، جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے ایک دفعہ پوچھا، جبرائیل تمہاری سپیڈ کیا ہے، کس سپیڈ سے چلتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور درمیان میں جا کے رسی کاٹ دی تھی، میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، مجھے حکم ہوا میرے بندے جبرائیل جا، میرے بندے کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے، میں جنت سے تخت لیا اور تخت کنویں کے نیچے بچھایا، اور ابھی وہ کنویں کے نیچے پہنچے بھی نہیں تھے کہ میں نے پکڑ کے بٹھا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا موقع وہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم جلال میں آ گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تل گئے، تو حکم ہوا میرا بندہ جلال میں آ گیا، جاؤ جبرائیل جنت سے دمبا لو، تو ابھی ان کی چھری ان تک گلے تک آ رہی تھی، میں ایک پلک جھپکتے میں جنت سے دمبا لے کے آیا اور حضرت اسماعیل کو ان کے پاؤں کے نیچے سے نکال کر کے دمبا رکھا اور انہوں نے ذبح کر دی، یہ میری اسپیڈ۔ اور یا رسول اللہ، تیسرا موقع وہ تھا کہ جب غزوہ احد کے موقع پہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور آپ نے اپنا خون مبارک پھینکا تھا، مجھے حکم ہوا جبرائیل جاؤ، اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر کبھی سبزہ نہیں اگے گا، تو میں نے اس خون کو زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ تو یہ آپ کی رفتار۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے آئے اور وہ ذبح ہوا، ذبح ہو گیا، اور جو ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تو قیامت تک کے لیے جو ہے کہ جو بیٹھے ہیں وہ ذبح ہوتے رہتے۔ جی پروفیسر صاحب، میں نے حضرت سے پوچھا تھا کہ اس کی شرعی حقیقت کیا ہے نا، کہ آج کے دور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے لخت جگر کو قربان، انہوں نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا نا، انہوں نے تو کام بھی کر دیا تھا، ہاتھ بھی باندھ دیے تھے، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دی، بیٹے کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی، وہ تو اپنا کام سارا کر چکے تھے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ کو کچھ اور، اللہ تعالیٰ نے قربانی تو لینی تھی
اور وہ قربانی لی حضرت امام حسین علیہ السلام. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ حضور کا نور تھا ان کی پیشانی ہاں میں. تو حضرت امام حضور حسین آنا کی تھا. قربانی تو لے لی گئی. لیکن آج ہم مسلمانوں پر قربانی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر کیجیے گا, بتائیے گا کہ یہ اصل میں بیسک قربانی کا کانسیپٹ کیا ہے, اور بینگ اے مسلم ہمیں قربانی جس طرح کی یہ حکم ہے, یہ سنت ہے, کیونکہ ہم دین حنیف پہ ہیں نا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے اس پہ ہم چل رہے ہیں, وہ اسی کی تمام روایت آگے چل رہی ہیں. تو یہ سنت ہے, واجب ہے, فرض ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بہت عجیب آپ نے سوال کیا. میں قربانی کے حوالے سے قرآن میں ایک آیت لی جاتی ہے جس کو ہم نے قربانی کے وجوب کی دلیل بنایا. جیسے صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب نے بیان فرمایا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, بیان کرو یہ آدم کے دو بیٹوں کا قصہ. اس قربا قرباناً, جب انہوں نے اپنے قرب پانے کے لیے قربان کیا, فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر, تو ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی. صحیح. قال لأقتلنک, میں تجھے قتل کروں گا. انہوں نے کہا, ایک جواب دیا, انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ قربان قریب ہونے کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ, پھر قرآن میں دوسری آیت, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ تک نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارا گوشت پہنچتا ہے, ولکن ینالہ التقوی, تقوی پہنچتا ہے. اور یہاں پر یہ بیان ہے قربانی اس کی قبول ہوگی جو متقی ہوگا. اب اس وقت چونکہ ظاہری اسباب نظر آ رہے ہوتے تو قبول کرنے کا, جیسے تأکلہن بقربان تأکلہ النار, قربانی کو آگ کھا جایا کرتی تھی, پتہ چل جاتا تو قبول ہو گئی. لیکن اب تو وہ کانسیپٹ نہیں ہے, لہذا پتہ نہیں چلتا کہ قبول ہو رہی ہے. قرآن میں سورۃ الکوثر میں یہ آیت موجود ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, کہ آپ رب کی صلاۃ کا قیام کیجئے اور ونحر, یہاں اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں قربانی کیجئے. اس سے اس قربانی کے فرضیت, وجوبیت اور دیگر جو ہم نے ڈالنے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. حدیث رسول واضح ہے کہ ھذا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد محترم ان کی یہ سنت ہے. اچھا, اس فی زمانہ, اس سے پہلے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. فی زمانہ اس کا نصاب بھی متعین کیا گیا جس کا کوئی ثبوت تاریخ میں یا حدیث میں نہیں ملتا. میں کلیئر بتا رہا ہوں اور ایک ذمہ داری سے ہی بات کہہ رہا ہوں, کوئی ثبوت نہیں ملتا. اگر ثبوت کی بات ہے, یہ یاد رکھیے گا, حضور علیہ السلام نے ساری عمر زکوٰۃ ادا نہیں کی. کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام نے مال جمع ہی نہیں کیا. مال جمع ہوتا تو زکوٰۃ ہوتی, زکوٰۃ دینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. قربانی ہر سال کی, جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے 10 سال مدینہ منورہ کی حضور علیہ السلام نے قربانی. اس میں ایک بات ہے نا کہ جو زکوٰۃ ہے اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ پورا سال آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ رہے, پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی, فرض ہو جائے گی. لیکن جو ہے کہ اس کے بارے میں, قربانی کے بارے میں ایسا نہیں ہے. قربانی کے بارے میں ایسا ہے کہ آپ کے پاس جیسے ہی ان دنوں کے اندر جیسے ہی اتنا پیسہ آ جائے, یہ حدیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے جو آپ بیان یہ جو الفاظ. جی ہاں, قربانی اصل بات کیا ہے, اللہ کا قرب پانے کا ایک ذریعہ. قربانی کا مقصد نہیں, میں بتا رہا ہوں, اب آ رہی ہے نا, اس طرف آ جاتا ہوں. قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قرب کو پانے کا ایک ذریعہ ہے. اے اللہ, میں تیرا بندہ ہوں, میری خواہش یہ ہے کہ میں تیرے نام پر قربان ہو جاؤں. اللہ کا قرب تو جو ہے کہ بہت سے طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس میں اگر مجھے اجازت دیں, قربانی کا مطلب ہے قرب الہی. قربانی کا کیا مطلب ہے کہ ذبح نہیں ہے, چھری پھیرنا نہیں ہے, بلکہ قربانی کا مطلب ہے قرب الہی. اذ قرب قربانا, قرآن کی جو آیت ہے سورہ انعام کی, جو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, وہاں پر قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب پانا. اللہ کا قرب پانے کے لیے کسی پیسوں کی یا کسی نصاب کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ وہ تصور ہے انسان کا, اے اللہ میرا بس چلے تو میں اپنے کو قربان کر دوں, لیکن علامتی طور پر میں اپنے جانور کو جو میں نے پال کے رکھا ہوا ہے, سب سے بہترین قربانی اس کی ہے جو انسان اپنے گھر میں پالے, اس کی قربانی ہے. میں اس کو جو میں نے اپنی جان سے عزیز رکھا, جس کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا, اس کو میں قربان کر رہا ہوں. اس کا مقصد یہ علامتی طور پہ میری اپنی قربانی ہے. تو یہ قربانی کا, اب
آپ نے کہا جی نصاب ہے، اس قربانی کے نصاب کا کہیں بھی تصور نہیں ہے۔ اچھا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 10 سال میں آٹومیٹیکلی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر اتنا پیسہ آ جاتا تھا کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو جاتی تھی تاکہ وہ نصاب پورا کر کے حضور قربانی کرتے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ قربانی کا عمل انسان کی ذات سے وابستہ ہے، وہ اپنے آپ کو علامتی طور پر قربان کرتا ہے، اپنی انا کو، اپنی ضد کو، اپنے غرور کو۔ اب فی زمانہ جو دیکھیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، سورۃ الحج کی آیت ہے، آیت نمبر 36۔ صحیح، ہم نے تمہارے لیے بدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ، ہم نے بڑے جانور، اونٹ جو ہے، اونٹ پہلا بدنا اونٹ کو کہتے ہیں، اس کے بعد جو اس میں گائے وغیرہ جو بڑے جانور ہیں ان میں ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں رکھی۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر بھی ہے، بھلائیاں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، قرآن نے کہا دو باتیں، صواف اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک ٹانگ باندھ کے 3 ٹانگوں پہ کھڑا کر دینا، اس پر اللہ کا نام لو، 3 ٹانگیں کھڑی کر کے ایک ٹانگ باندھ کے، یعنی ان کو ذبح کرو۔ ٹھیک ہے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، آیت مجھے پورا کرنے دیجئے، وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ گر جائیں تو پھر فَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر تم بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو مانگنے والے نہیں ہیں ان کو بھی کھلاؤ اور جو مانگنے والے ان کو بھی کھلاؤ۔ یہ ہے قربانی کا اصل تصور۔ وَانْحَرْ میں بھی یہی ہے کہ اے اللہ کے رسول، اس سسٹم کو کرنے کے لیے آپ اللہ کا صلاۃ کو قائم کریں، اور جو آپ کے لوگ ہیں ان کو آپ مہمان نوازی کریں، ان کو قربانی کر کے کھانا بھی کھلائیں۔ اس آیت کا ترجمہ وَانْحَرْ میں اس آیت کی وضاحت ملتی ہے۔ تو یہ جو میں حیران ہوں، میں آج تک کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، مجھے کہیں سے جو بھی ہے، میں آپ کے پروگرام کی طرف سے وجوب کا جو وجوب اور اس کا نصاب کہیں بھی ثابت نہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ ہمارے صوفی صاحب، جی ہاں، اگر کہیں سے نصاب کا کوئی تصور موجود ہے کہ اتنا پیسہ، آپ کی کیا رائے ہے؟ اتنا پیسہ موجود ہوگا تو قربانی ہوگی اور واجب ہو جائے گی، یہ کہیں سے مجھے ثابت کر۔ مختصر یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ کہ قربانی کا گناہ کس کو ملتا ہے نہ کرنے کا، یہ ہوتا ہے وجوب، آپ سمجھے نا جی۔ ویسے تو قربانی غریب بھی کرے، جس کے پاس پیسے ہیں، بعض اوقات تو غریب قرض بھی لے کے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن قربانی ہو جائے گی، اگر کر لی تو قربانی ہو جائے گی، مگر اس کا وجوب کیا ہے؟ تو حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور پر نور سرور عالم نے ارشاد فرمایا، من وجد وسعتن سعتن، جو شخص وسعت پالے، یعنی اس کے پاس طاقت ہو، وسعت کا مطلب کیا ہے؟ طاقت ہو، کس کی؟ بِأَن يُضَحِّي، کہ وہ قربانی کرے، اور پھر فلم یضحی، پھر اگر وہ قربانی نہ کرے، فلم یقربنا مصلانا، پھر وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، فلم یقرب مصلانا، پھر ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ حکم ہے دراصل، یعنی استطاعت کا حکم دیا گیا۔ تو یہیں سے پھر فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ استطاعت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں استطاعت؟ پھر وہ آئے قرآن کریم کی طرف، تو قرآن کریم میں زکوٰۃ کا نصاب دیکھا، وہ استطاعت کا ہے، پھر فطرے کا نصاب دیکھا، جو عید کے موقع پہ فطرہ دیا جاتا ہے، وہ استطاعت کا ہے، تو پھر قربانی کے لیے استطاعت وہ رکھی گئی جو زکوٰۃ کی نہیں بلکہ کس کی ہے؟ فطرے کی۔ اس میں نصاب تو وہی ہے کہ 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت جس شخص کے پاس ہے، آج کے دور میں اس کو آپ آسان لفظوں میں لے لیں، 1,83,000 روپے 52.5 تولے چاندی کی تقریباً قیمت بنتی ہے۔ جس شخص کے پاس اتنی قیمت ہو جائے اور عید کے دن تک، پہلے دن دوسرے دن تک بھی ہو جائے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ یہ حدیث میں کوئی روایت میں نہیں ہے، یہ فقہا نے اس مسئلے کو فقہا نے اسی حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا، ٹھیک ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ جو وسعت پائے، طاقت رکھے۔ طاقت کون رکھے گا؟ طاقت وہ رکھے گا کہ جس کے پاس کچھ ہوگا۔ اب اس کے پاس کچھ ہونے کا کتنا ہے؟ وہ کچھ ہونے کا جو ہے وہ قرآن سے لی، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے یہ دلیل پیش کی کہ وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ چونکہ ہیوی ہے، اس سے پورا سال گزرنا ہے، لہذا اس میں زکوٰۃ کی نہیں، اس میں فطرے کی مقدار ہے۔ فطرے کی مقدار اس سے کم ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے کپڑے ہیں جو 52.5 تول جو فالتو ہیں، برتن ہیں۔ آپ کی بات میں ایک بات معذرت کے ساتھ، یعنی قرآن میں کہیں بھی زکوٰۃ کے نصاب کا کوئی تصور نہیں ہے۔
صحیح ہے. قرآن میں کہیں بھی، قرآن میں اگر بات کریں گے خرچ کرنے کی تو یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قرآن نے کہا قل العفو، جو تمہارے پاس زائد ہے سب خرچ کر دو. دیکھیں آپ مجھے قرآن کے حوالے سے اگر یہ کہیں کہ قرآن میں زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے تو میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہوں کہ بہت غلط بات ہے. دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بس میں اس بات کو جزاک اللہ، آپ دونوں بہت شکریہ. میں آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں، دیکھیں قرآن میں جو خرچ کرنے کی بات کی، کون خرچ کرے، کتنا خرچ کرے، جس کو دینا ہے اس کا نصاب موجود ہے کہ کس کو دینا ہے. ٹھیک ہے نا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ ان پہ ان کو دینا ہے. صرف ایک جملہ قرآن کریم میں ہے کہ محبوب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش سے ایک بات بھی نہیں کرتے، وہی جو وحی الہی ہے. قرآن آئین کی صورت میں اترا ہے، سکھایا رب جلیل نے اپنے محبوب کو خود ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ کی بات بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں مزید اس پہ ہم گفتگو کریں گے. آپ دونوں آپ کا بہت شکریہ. ناظرین محترم، ہم بات کر رہے تھے قربانی کے اوپر اور قربانی کے نصاب پر بات ہو رہی تھی. پروفیسر صاحب نے بھی اپنی رائے دی اور جناب صوفی صاحب نے بھی، علامہ صوفی صاحب نے بھی اپنا بیان دیا. لیکن میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سی چیزیں قرآن میں موجود ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں لیکن قرآن میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی شعار کے خلاف ہے. اسلامی شعار کے خلاف جو بھی کام کیا جائے گا، جو ہمارے انبیاء نے کیا، جو ہمارے صوفیاء نے کیا، جو ہمارے اولیاء نے کیا، جو ہمارے بزرگوں نے کیا، اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے تو اس کو جاری رہنا چاہیے. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. فی امان.